नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यख़ाफ़ून रब्बहुम मिन फ़ौक़िहिम व यफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम उलमाए कराम, कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान, हज़ूर शेख़ुल इस्लाम के मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम फ़र्ज़ंद, ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान और बिलख़ुसूस मोतक़िफ़ीन व मोतक़िफ़ात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम और इनाम से हम इस तीसरी नशिस्त में मौजूद हैं। अल्लाह पाक हम सबका यहाँ जमा होना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। पिछली दो नशिस्तों में हमने तज़किरा किया कि राह सलूक पे जब पहला कदम उठाया जाता है तो वो कौन सी 10 मंजिलें एक सालिक की नज़र में हुआ करती हैं या उसे दरपेश होती हैं जिन पे वो सफ़र तय करता है। तो उन 10 मंजिलों का तज़किरा हमने पिछली दो नशिस्तों में किया। आज अब इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक सालिक, एक अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, एक फ़कीर, एक दरवेश, अल्लाह का बंदा जब उसकी जानिब सफ़र करता है और जो रास्ता इख्तियार करता है, जिस रास्ते पर उसने पहला कदम उठाया होता है, तो उस रास्ते पर कुछ टोल प्लाजाज भी आते हैं, कुछ नाके भी आते हैं। जैसे इंसान मोटरवे पे सफ़र कर रहा हो तो रास्ते में सफ़र करते करते बहुत से टोल प्लाजाज आते हैं, बहुत सी हद बंदियाँ आती हैं, बहुत सी मनाजिल उसी रास्ते पर आती हैं जिनको उसे क्रॉस करना पड़ता है, या ऐसे नाके आ जाते हैं कि जहाँ पर उसको अपनी चेकिंग करवानी पड़ती है और फिर आगे सफ़र अपना वो जारी रखता है। तो सालिक के इस सफ़र की राह पर भी कई नाके आते हैं और कई मर्तबा उसको अपनी चेकिंग करवानी पड़ती है और फिर जब वो उस चेकिंग के मरहले को पार कर जाता है तो फिर अपना सफ़र जारी रखता है। तो आज उस राह पर आने वाले कुछ नाकों का तज़किरा करेंगे कि जो इस सफ़र के रास्ते में एक सालिक को दरपेश हुआ करते हैं। उनमें से एक अहम नाका या टोल प्लाज़ा जो इस राह सलूक पर दरपेश हुआ करता है, और अमूमन जैसे ही इंसान नेकी के रास्ते को इख्तियार करता है, उस राह पर गामज़न होता है, तो शायद पहला नाका ये हुआ करता है जो उसे आ घेरता है। तो वो पहला स्टेशन टोल प्लाज़ा क्या है? वो हुज़्न है, गम का स्टेशन है कि जब इंसान अल्लाह की राह के सफ़र का इरादा करता है तो उसे गम घेर लेते हैं, उसे तकालीफ घेरती हैं, उसे मसाइब व आलाम घेरते हैं, उसे परेशानियां घेरती हैं, उसके कदम मुतज़लज़ल करने की कोशिश करती हैं। वो कई बार सोचने पर मजबूर होता है कि क्या मैं सही रास्ते पर ही चढ़ा हूँ? ये क्या हुआ है? जब मैं पहले दुनियादारी में था, दुनिया की आसाइशों में मगन था, दुनिया के आराम में गुम था, दुनिया की लज्जात में, शहवतों में गुम था, तो सुकून में था, न बीमार इतना होता था, न इतनी तकालीफ आती थी, न माली तंगी का शिकार हो जाता था। ये क्या है कि मैंने अब दीन का रास्ता इख्तियार किया है तो यकदम मुझे गम व अंदो आने लग गए हैं, मुझे परेशानियों का सामना हो गया है, मुझे तकालीफ का सामना हो गया। तो पहला स्टेशन इस राह पर गम का आ जाता है और ये आया करता है। हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब
کوٹ مٹھن شریف والے ان کا شعر ہے، ویک فرید دا بیت حزن۔ تو یہ اللہ والے، اس راہ کے مسافر، وہ اسی طرح حزن میں رہتے ہیں، غم زدہ رہتے ہیں۔ غم الگ الگ ہیں، عام انسان کے غم اور ہوتے ہیں، پھر متقین کے غم اور ہوتے ہیں، خواص کے غم اور ہوتے ہیں، عرفاء کے غم اور ہوا کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کریں گے۔ تو پہلا سٹیشن حزن کا آ جاتا ہے، جس کی طرف قرآن مجید میں اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا، وہ آپ کے اذن سے اس حالت میں لوٹے کہ ان کی آنکھیں غم میں اشک بار تھیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وہ آپ کے اذن سے اس حالت میں لوٹے کہ ان کی آنکھیں غم سے اشک بار تھیں۔ یہ وہ غم ہے۔ پھر غم کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ غم ایک ایسے احساس کا نام ہے جو انسان کو کسی شے سے محروم کر دیے جانے کے بعد ہوتا ہے، یا اس فرسٹریشن کے نتیجے میں ہوتا ہے، کہ جو فرسٹریشن اس کی وہ کسی محبوب شے کے نہ ملنے سے ہوتی ہے، تو وہ شخص غم زدہ ہو جاتا ہے۔ کوئی محبوب شے اس سے چلی جائے تو غم زدہ ہوتا ہے، یا کسی شے کو بہت چاہتا ہو اور کسی شے کے لیے بہت خواہش رکھتا ہو، وہ شے نہ ملے تو انسان غم زدہ ہوتا ہے۔ تو ان دو امور میں انسان غم سے گھر جاتا ہے۔ پھر انسان کے غم تو بہت طرح کے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں جو دنیا سے متعلق ہیں۔ کبھی اس کو اچھا گھر نہ ملے تو غم زدہ ہوتا ہے، کبھی اچھی ملازمت نہ ملے تو غم زدہ ہوتا ہے، کبھی مالی تنگی آ جائے عام انسان تو غم زدہ ہو جاتا ہے، گھر میں تکلیف، آزمائش، پریشانی، بیماری آ جائے تو غم زدہ ہو جاتا ہے، کبھی انسان کو، نوجوان بچے بیٹھے ہیں، اپنے مطلب کی جگہ پر داخلہ نہ ملے، اپنے مطلب کی جگہ پر ڈگری میں داخلہ نہ ملے تو غم زدہ ہو جاتے ہیں، اپنے مطلب کی ملازمت نہ ملے تو غم زدہ ہو جاتے ہیں، کسی کو مطلب کا رشتہ نہ ملے تو غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ 1000 بہانے ہیں دنیا میں ہمارے پاس غم زدہ ہونے کے، لیکن یہ سارے بہانے دنیا داری کے ہیں۔ ہم غم زدہ دنیا کی وجہ سے ہوتے ہیں، خدا کی مخلوق میں دل کو مبتلا کرنے کے بعد غم زدہ ہوتے ہیں۔ ایسے بھی تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں یہ چیزیں، دنیا کی چیزیں غم زدہ نہیں کرتی، اور چیزیں غم زدہ کرتی ہیں، لیکن ہم لوگوں کو یہ دنیا کی چیزیں غم زدہ کرتی ہیں۔ دعا پوری نہ ہوئی، کہ میری دعا پوری نہ ہوئی، غم زدہ ہو گئے۔ جبکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اسی غم اور اندوہ کے حوالے سے کہ تم کیوں غم زدہ ہوتے ہو، جبکہ یہ آزمائشیں بھی میری ہی بھیجی ہوئی ہیں، یہ تکالیف بھی میری ہی بھیجی ہوئی ہیں۔ جیسے کرم نوازیاں میں بھیجتا ہوں، جیسے انعام و اکرام نعمتیں میں بھیجتا ہوں، یہ آزمائشیں بھی میں ہی بھیجتا ہوں۔ اگر وہ لے کر خوش رہتے ہو تو تھوڑا آزما لیا تو کیا ہوا، تھوڑا آزمائش میں مبتلا کر دیا تو کیا ہوا، اس کو بھی برداشت کرو۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی بلا آزمائش جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ تم پر تو ابھی ان لوگوں جیسی حالت ہی نہیں بیتی جو تم سے پہلے گزر چکے، انہیں تو طرح طرح کی سختیاں، تکلیفیں پہنچیں، اور انہیں اس طرح ہلا ڈالا گیا کہ خود پیغمبر اور ان کے ایمان والے ساتھی بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی قربان جائیں کہ اللہ پاک نے کتنی وضاحت سے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تکالیف پر غم زدہ ہونے والو، کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے، اب بغیر آزمائش دیے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ جبکہ آزمائش سے پاک تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بھی نہیں رہنے دیا، آزمائش سے پاک تو اپنے مقرب انبیاء کو بھی نہیں رہنے دیا، آزمائش سے پاک تو اللہ پاک نے
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں رہنے دیا، آزمائش سے پاک تو سیدنا نوح علیہ السلام کو بھی نہیں رہنے دیا۔ کبھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اپنے فرزند ارجمند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لٹاؤ اور ذبح کر دو، یعنی کبھی یوں کہہ کر آزمایا کہ بڑے لاڈلے بیٹے کو ذبح کر ڈالو، کبھی کہا کہ اپنے نومولود بیٹے کو اور سیدہ ہاجرہ کو مکہ معظمہ کی بیابان بستی میں نہ جہاں پانی ہو نہ خوراک کا سراغ ہو ایسی جگہ پر چھوڑ آؤ اور پلٹ کر نہ دیکھنا، دل پر کیا بیتتی ہوگی ایسی آزمائشوں میں۔ کبھی آگے نمرود میں ڈال دیا، وہ تو ذات پر بیتی نا، انسان اپنی ذات پر کوئی بہادر مضبوط اعصاب کا شخص ہو تو پھر برداشت کر لیتا ہے، اولاد پر تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ جب اولاد سامنے آنکھوں کے تڑپ رہی ہو تو برداشت نہیں ہوتی۔ قربان جائیں اس محبوب کے آزمانے کے انداز کو کہ وہ فرماتا ہے کہ جاؤ اپنی بیوی اور بچے کو ایسے بیابان میں چھوڑ آؤ کہ جہاں سے کوئی امید اور باقی نہ ہو، اور پھر اپنے لاڈلے بیٹوں یعنی اپنی محبت کو اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی چھری کے نیچے لٹا دو۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوبوں کو آزمانے سے بھی نہیں رکا۔ کہیں پر سیدنا یوسف علیہ السلام کو زنداں میں قید کر کے آزماتا ہے، یعنی وہ ذاتی تکلیفیں بھی دیتا ہے اور پیاروں کو تکلیف دے کر تکلیف بھی دیتا ہے، یہ اس کا قانون ہے۔ تو جو اس کی راہ کا مسافر ہے اسے سمجھنا چاہیے، جو اس پہلے اسٹیشن کے اوپر ہی ہمت ہار جائے وہ آگے سفر کیا کرے گا۔ میں نے کہا راہ سلوک پر جو مسافر ہو جاتے ہیں پہلا قدم اٹھانے کے بعد پہلا ناکہ حزن کا آ جاتا ہے، اور یہاں پر کوئی ہمت ہار جائے تو آگے سفر کیا طے ہوگا۔ دیکھیے ذرا وہاں پر سیدنا یوسف علیہ السلام کو ذاتی آزمائش بھی دی ہے، زلیخا کے ذریعے جیل میں سال ہا سال قید میں ڈلوا دیا، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کو آزمائش ان کے پیارے کو دے کر یعنی ان سے دور کر کے 20 سال کے لیے ان کے بیٹے کو ان کی بینائی بھی لے لی، تکالیف میں بھی مبتلا کر دیا۔ کہیں سیدنا ایوب علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو سیدنا ایوب علیہ السلام کو طویل زمانے کے لیے ایسی تکلیف میں مبتلا کر دیا کہ اس تکلیف میں صرف درد ہی نہیں تھا، اس میں عزت وقار اور رتبہ بھی جاتا رہا تھا، یعنی لوگ ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ لوگ آپ سے ملنے سے پرہیز کرتے تھے۔ یعنی آزمائش کی دو نوعیتیں ہیں کہ صرف جسمانی مشقت میں نہ ڈالا انسان، دوسری جس شے پر بڑا کنسرنڈ رہتا ہے نا وہ اس کی عزت ہے، اس کے سوشل سرکلز ہوا کرتے ہیں، اس کے سوشل ریلیشنز ہوا کرتے ہیں، اللہ پاک نے وہ بھی منقطع کر دیے، یہاں تک کہ اہل معاشرہ بھول گئے کہ اس نام کا کوئی نبی بھی تھا۔ اتنے سال ایسی مشقت میں مبتلا کر کے ان کو قید کر دیا ایک جگہ پر، اپنے آپ کو خاموش ہو کر بیٹھ گئے، اور امید بھی جاتی رہی، اور ایسی امید کہ جب آپ کو اللہ پاک نے شفا یاب کیا تو آپ کی زوجہ پہچانتی نہ تھی کہ کیا آپ ایوب ہیں۔ یعنی جب امید جاتی رہی تب اللہ پاک نے شفا یاب بھی کر دیا۔ اور قربان جائیں پھر ایسے حزن کے مسافروں کا پر اور ان کے صبر پر کہ لاکھ ہیلے بھی آتے لیکن صبر کے ایسے پیکر تھے کہ کہتے کہ نہیں، توکل اسی ذات پر، کسی سے جا کر شفا نہ مانگیں گے۔ ایک روز آپ کی زوجہ ہی کہیں سے سن کر کسی بندے کے بارے میں آ گئیں کہ فلاں بندہ بڑا ماہر ہے، وہ دم کرتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، شفا یابی ہو جائے گی، تو کہا کہ میں آج ایک بندے کو دیکھ کر آئی ہوں بڑا ماہر ہے، اللہ پاک نے اس کے ہاتھ میں بڑی شفا دی ہے۔ سیدنا ایوب سے عرض کیا کہ آپ چلیں، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے ایوب آ جائے میرے پاس، میں اس کو شفا یاب کر دوں گا، بس ایک جملہ کہے مجھے کہ تم نے مجھے شفا یاب کیا تو میں اس کے لیے شفا کا اہتمام کر دوں گا۔ جیسے یہ الفاظ اپنی زوجہ سے سنے، آپ نے کہا نہیں، ایوب ساری عمر اس شدید تکلیف میں رہ سکتا ہے، لیکن ایوب کی محبت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اپنے محبوب کے سوا کسی سے شفا مانگے۔ اس میں ایک عقیدہ بھی ہے،
ہم لوگ کبھی تکلیفوں میں مبتلا ہو جائیں نا تو جہاں نسبت ہے تو ڈگمگا جاتے ہیں، 4 در اور ڈھونڈ لیتے ہیں دعا اور دم کے۔ جمے رہنے کا سبق سیدنا ایوب علیہ السلام دے رہے ہیں کہ شفا ملے نہ ملے، محبت کا تقاضا یہ ہے جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں، درد تو ایک دن چلا ہی جانا ہے، لیکن اس بے وفائی کا درد نہیں دل سے جائے گا۔ جسم کا درد تو چلا جائے گا، لیکن پھر اس جفا کا درد نہیں دل سے جائے گا، وہ حیا وہ خیال اس جفا کا پھر وہ دل کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے درد قبول ہے، جفا قبول نہیں ہے۔ درد قبول ہے، محبوب سے بے وفائی قبول نہیں ہے۔ پھر اپنی زوجہ سے کیا کہا؟ فرمانے لگے اے بیگم، اے زوجہ، 70 سال ہمیں ہمارے مولا نے کتنے آرام سے رکھا، کتنی کرم نوازیوں سے رکھا، کتنی برکتوں میں رکھا، تب بھی اس کے شکر گزار تھے۔ آج اگر مولا ایوب کو 70 سال تک بھی آزمائش میں رکھے تو 70 سال تک تو سوال بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ 70 سے ایکول ہوگا۔ جتنا کرم کیا ہے اتنا تو خاموش رہ جائے انسان۔ ہاں اگر 71واں سال شروع ہو گیا تو پھر اس کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بن جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک تو آزمائشوں سے کسی کو نہیں چھوڑتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عظیم المرتبت محبوب ذات آپ کو آزمائشوں سے پاک نہ رکھا، آپ کے خانوادے کو کربلا معلیٰ میں پورا خانوادہ امام عالی مقام کے سامنے شہید ہوتا جا رہا ہے اور اس غم سے محفوظ نہ رکھا۔ یہ حزن ہے، یہ حزن کی بستی ہے جو اس راہ پر، اس سلوک کے سفر پر انسان کو آ گھیرتی ہے۔ تو بے صبر ہونا ناجائز ہے، یا راہ کا مسافر نہ ہو یا پھر بے صبری نہ کرے، یا راہ کا مسافر نہ بنے یا پھر کم ہمتی نہ کرے، یا راہ کا مسافر نہ بنے یا پھر حوصلہ نہ ہارے، کیونکہ یہ اس راہ کا تقاضا ہے۔ کون ہے اللہ کا بندہ جس کو اس نے آزمایا نہیں ہے؟ کون ہے جس کو جسمانی اذیتوں اور تکلیفوں میں مبتلا نہیں کیا؟ کون ہے جس کو ذہنی تکالیف میں مبتلا نہیں کیا؟ کون ہے جس کو اس کو تنگی نہیں دی، معاشی تنگی، معاشرتی تنگی، مصائب و آلام کا شکار نہیں کیا؟ تو کیسے سوچ سکتے ہیں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اس قانون سے آزاد نہیں کیا تو ہماری کیا مجال ہے؟ تو یہ حزن ہے، یہ راہ ہے نا، یہی راہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ تو ذرا غور کیجیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا۔ حضور نے فرمایا غور کرو کیا کہہ رہے ہو؟ کہا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ پاک اس کے صدقے برکتیں دے دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اگر تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو تو بس انتظار کرو کہ تمہاری طرف تکالیف، مصائب و آلام، پریشانیاں یوں آئیں گی جیسے ڈھلوان سے پانی تیزی سے آتا ہے۔ تو یہ ان محبتوں کی قیمت ہے، پر وہ محبتیں اتنی لذیذ ہیں کہ ان ایسی 1000 قیمتوں پر بھی انسان اپنی جان قربان کرتا ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اس راہ سلوک کے تقاضے ہیں۔ اسی طرح حاضرین گرامی، یہ جو حزن ہے جب یہ عام انسان کو ہوتا ہے تو میں نے عرض کیا کہ دنیا داری کے چکروں میں ہوتا ہے، دنیا داری کے معاملات میں ہوتا ہے غمزدہ، لیکن جب انسان عوام سے اٹھ کر متقین میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی تقوی والوں میں اللہ پاک اس کا شمار فرما دیتا ہے، اس جماعت میں شامل فرما دیتا ہے، تو ان کا حزن بدل جاتا ہے۔ ان کو پھر غم دنیا کے امور پر نہیں ہوتا۔ ہاں بہت بڑی بات ہو جائے، اموات ہو جاتی ہیں، کوئی اور ایسا بڑا نقصان ہو جاتا ہے تو دل ایک نیچرل فینومینا ہے، غمزدہ ہوتا ہے،
لیکن جس طرح ہر دنیا کی چھوٹی چھوٹی بات پر انسان مرتا تھا، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا تھا. آج کل ہمارے معاشرے میں ڈپریشن بھی بہت ہے نا، خواتین و حضرات دونوں طبقات کے اندر. تھوڑی سی ناخوشی ہو جائے، بے صبری ہو جائے، بے یقینی کی کیفیت ہو جائے، مطلب کی کوئی بات پوری نہ ہو تو ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں. یعنی اعصاب میں اتنی مضبوطی نہیں کہ ہم بکھر جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں اور ڈپریشن جیسی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے آزاد ہو جاتے ہیں متقین. اللہ پاک ان کو، یعنی بڑی تکالیف کا صرف غم باقی رہ جاتا ہے، روز مرہ کے غموں سے دل نکل آتا ہے متقین کا. اور پھر ان کو عموماً غم کس بات کا ہوتا ہے؟ دین کے کاموں میں کوتاہی کا غم ہوتا ہے. متقین کا غم کیا ہوتا ہے؟ جب دین کی خدمت کرتے ہوئے کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے، کوئی کام میں صحیح طریقے سے خدمت انجام نہ پائے، عبادت گزاری کے اندر کوئی نماز رہ جائے، کوئی عبادت قضا ہو جائے، کوئی وقت نکل جائے، کوئی عبادت گزاری کے اندر جو خشوع و خضوع آنا تھا وہ نہ آئے، تو ایسی کیفیات ان کے دل پر غم لاتی ہیں. یہ متقین کا غم ہوا کرتا ہے. پھر انہیں جفا کا غم ہوتا ہے. میں نے عرض کیا نا، وہ جفا کہ ناتا کسی اور سے اور مانگنا کہیں اور سے، تو یہ جفا ہے. اس جفا کے لیے کبھی دل میں خیال آیا ہو تو اس کا غم کر بیٹھتے ہیں کہ کیسے ہم نے جفا کے لیے دل تیار ہو گیا، کیسے جفا کے لیے دل آمادہ ہو گیا، کیسے محبوب سے بے نیاز ہو گیا، کیسے اس کی کرم نوازیاں بھول گیا، کیسی اپنی انعامات اس کا بھول گیا یہ دل. تو اس پر غم زدہ ہو جاتا ہے. اور وقت کا ضیاع جو انسان زندگی میں کرتا ہے. اب آپ غور کیجئے، پچھلی 2 نشستوں میں بھی وقت کے ضیاع کا ذکر آیا، تو یہ کتنی اہم بات ہے. اور بزرگان دین کے ہاں وقت ضائع کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اور انسان اور عوام الناس کے لیے وقت ضائع کرنا کتنا آسان ہے. تو ہر جگہ پر وقت کے ضیاع کا اللہ والے غم کرتے ہیں. پھر ان متقین سے درجے میں کوئی اوپر اٹھ جائے، بلند ہو جائے، تو پھر وہ خواص میں شامل ہو جاتا ہے، خواص کی جماعت کا حصہ بن جاتا ہے. یہ جو خواص ہیں وہ غمگین کب ہوتے ہیں؟ انہیں محبوب سے دوری کا غم ہوتا ہے. اب دنیا کا غم نہیں ہے، دنیا داری کا غم نہیں ہے، مال کے ضائع ہو جانے کا غم نہیں ہے. ہم نے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہیں سن رکھا کہ آپ مسند پہ تشریف فرما تھے، کسی نے آ کے خبر دی کہ حضور آپ کا جو تجارتی بیڑا شپ تھا وہ غرق ہو گیا پانی میں. آپ نے دل کی طرف دیکھا اور الحمدللہ کہا. پھر تھوڑی دیر بعد خبر دی کہ حضور وہ خبر غلط تھی، آپ کا شپ جو ہے وہ بحفاظت بندرگاہ تک پہنچ گیا ہے اور اس سے اب سامان جو ہے آف لوڈ کیا جا رہا ہے. آپ نے پھر دل کی طرف دیکھا اور الحمدللہ کہا. تو مریدین نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ 2 الگ طرح کی خبریں تھیں، آپ نے الحمدللہ کہا میں نے دونوں مرتبہ خبر پر الحمدللہ نہیں کہا. جب مال ضائع ہونے کی خبر ملی تو دل کو دیکھا، دل تسلی میں بے نیاز اپنے مولا کی یاد میں گم تھا. میں نے اس دل کی بے نیازی پر الحمدللہ کہا. پھر جب خبر ملی کہ مال واپس سلامتی سے پہنچ گیا ہے، میں نے پھر دل کو دیکھا کہ کہیں دل اب مال کے بچ جانے پر خوش تو نہیں ہو رہا. پھر بھی دل اسی کیفیت میں اپنے مولا کی یاد میں گم تھا، اس کو کوئی سروکار ہی نہیں تھا دنیا سے. میں نے پھر اس کی کیفیت پر الحمدللہ کہا. تو حاضرین گرامی، یہ جو خواص ہیں یہ بے نیاز ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی غم نہیں ہے، ان کا غم صرف محبوب ہے. ان کا ہر غم محبوب سے متعلق ہوتا ہے. یعنی ان کو کیا چیز غمگین کرتی ہے؟ عرفاء نے کتابوں میں لکھا ہے کیا چیز غمگین کرتی ہے؟ وہ وقت جو محبوب تک پہنچنے میں سفر میں گزرے، وہ اس وقت کو ضائع ہوا سمجھتے ہیں، اور وہ وقت انہیں غم دیتا ہے کہ جتنا وقت محبوب تک پہنچنے میں لگ رہا ہے یہ بھی تکلیف دیتا ہے خواص کو. اور پھر اس مشاہدے سے جب نگاہ ہٹ کے دنیا کے امور کی طرف جاتی ہے تو خواص کو یہ بات بھی غم زدہ کرتی ہے. اور اب ذرا جانتے ہیں کہ عرفاء کا غم کیا ہوتا ہے. یوں تو
عرفاء وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرما چکا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غم ہوتا ہے۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے انہیں غم سے تو آزاد کر دیا، تو پھر ان کے غم کیا ہیں، ان کی وہ کیفیات کیا ہیں؟ ان کی کیفیات پھر نہ دنیا داری کی ہیں، نہ کوئی اور امر دینی سے متعلق رہ جاتی ہیں۔ ان کے پھر غم کی کیفیات ہوتی ہیں کہ جب ان کے اوپر بسط سے قبض کی کیفیت آ جائے تو ان کے دل پر غم پیدا ہوتا ہے، جب تک واپس بسط لوٹ نہ آئے تو ان کے اوپر غم کی کیفیات ہوتی ہیں۔ یا ان پر غم ہوتا ہے کہ کبھی، ذرا غور کیجئے اب اس لفظ کے اوپر، انہیں غم کیا دیتی ہے شے؟ کیونکہ اللہ پاک نے انہیں غموں سے آزاد فرمایا، یہ نہیں ہے کہ ان پر غم آتے نہیں ہیں، نہیں، غم تو آتے ہیں، اللہ والوں پر بہت آتے ہیں، لیکن انہیں غم اب کچھ کہتے نہیں ہیں، ان کا دل مطمئن رہتا ہے۔ یعنی اب مال ضائع ہو جائے تو آگے بڑھ جاتے ہیں، اس کے بارے میں سوچ کر غمگین نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے۔ پھر انہیں کیا چیز غم دیتی ہے کہ کبھی زندگی میں، کیونکہ جب سے پیدا ہوا تھا تو پیدا ہوتے ہی تو عارف نہیں تھا، مختلف مراحل سے زندگی گزری ہوگی، کبھی متقی ہوگا، کبھی صالح بنا ہوگا، کبھی اولیاء میں ہوگا، کبھی ابتدائی مراحل میں ہوگا، پھر جا کر کہیں عرفاء میں شامل ہوا ہے۔ تو زندگی کے مختلف مراحل گزرے ہوں گے، تو کبھی کسی مرحلے پر اس نے دل میں محسوس کیا ہو کہ میرے مولا نے ایک فیصلہ کیا، چاہے کسی کی جان لینے کا فیصلہ ہو، یا کسی کو بیمار کرنے کا فیصلہ ہو، یا کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا فیصلہ ہو، کبھی کسی زندگی کی سٹیج پر کوئی ایسا فیصلہ صادر ہوا کہ اس کے دل نے، اس کے نفس نے ہلکی سی انگڑائی لی تھی، اس فیصلے پر سوال اٹھایا نہیں تھا، سوال اٹھانے کے بارے میں سوچا تھا، یہ خیال بھی زندگی کے کسی لمحے پر اس عارف کو آ جائے تو غم زدہ ہو جاتا ہے کہ میرے دل نے ایسا سوچا بھی کیسا تھا۔ اسے کوئی لاکھ سمجھا لے کہ تو آج عارف ہے، کل تو ایک سادہ بندہ تھا، کل تو ایک تو خدا کا ایک مسافر بندہ تھا، مگر وہ پھر بھی کہتا ہے یہ جسم، یہ خیال، یہ دل آج جو اس کی رکت میں رہتا ہے، اس کے حضور گری و زاری میں رہتا ہے، اس کے حضور سجدہ ریز رہتا ہے، اس کی مناجات میں مصروف رہتا ہے، کبھی زندگی کی کسی سٹیج پر بھی ایسا کیسے سوچ لیا تھا کہ اس محبوب کا فیصلہ ہو اور تو کون ہوتا ہے سوال اٹھانے والا؟ چاہت محبوب کی ہو، رضا محبوب کی ہو، خواہش محبوب کی ہو، اور تو نے کیسے سوچا کہ تیرا دل اس پر سوال کرے گا، تیرا دل اس پر کچھ سوچ و بچار کرے گا؟ تو کبھی یہ خیال بھی دل سے کسی عارف کے گزر جائے تو اسے غم زدہ کرتا ہے۔ تو یہ وہ غم کا سٹیشن ہوتا ہے جو اس راہ سلوک پر چلتے ہوئے بہت جلد آ جاتا ہے۔ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگلی منزل یا اگلا ناکہ یا ٹول پلازا اس راہ سلوک پر جو آتا ہے وہ ہے خوف۔ پہلا تھا غم، دوسرا ٹول پلازا ہے خوف، اس میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں۔ تو اس کیفیت سے دو چار ہو جاتے ہیں وہ لوگ۔ یہ جو خوف ہے، پہلے غم آیا پھر خوف، یہ دونوں وہ کیفیت ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جنہیں میں اپنا اولیاء کر دیتا ہوں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یعنی انہی دونوں ٹول پلازاز سے بغیر چیکنگ کے فری کراس کرواتا ہے ان کو، یہاں پر انہیں رکنا نہیں پڑتا، باقی سارے جہاں کو رکنا پڑتا ہے، خوف کے سٹیشن پر بھی اور غم کے سٹیشن پر بھی۔ وہ یہاں سے بآسانی بغیر رکے، آج کل وہ ہے نا اسمارٹ اسٹیکرز لگتے ہیں گاڑی پر،
تو وہاں پر رکے بغیر تیزی سے نکل جاتے ہیں. تو اولیاء اللہ کو اللہ پاک نے یہ لبرٹی دی ہے, وہ پھر اس خوف اور غم کے اسٹیشن سے ایسے بغیر رکے نکل جاتے ہیں آگے. یہ سب ہوتا ہے ان کے ساتھ, لیکن دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا. تو یہ خوف دوسرا مرحلہ ہے جو انسان جس میں آ گھرتا ہے. اب ذرا اس کے بارے میں جانتے ہیں. خوف اس احساس کا نام ہے کہ جب انسان کو یہ محسوس ہونے لگے کہ اب وہ محفوظ نہیں ہے, اس کیفیت اور احساس کو خوف کہتے ہیں. اب خوف بھی طرح طرح کے ہیں, مختلف لوگوں کے مختلف طرح کے خوف ہوا کرتے ہیں. دنیا داروں کے, ہم جیسے لوگوں کے دنیا والے خوف ہیں. جیسے غم ہوتا ہے, غم بھی تبھی ہوتا ہے نا جس شے کا پہلے خوف ہوتا ہے, پھر وہ واقعہ وقوع پذیر ہو جائے تو پھر غم ہو جاتا ہے. پہلے اس کے ہونے کا خوف ہوتا ہے, جب وہ ہو جائے تو پھر غم لگ جاتا ہے. تو وہی دنیا داروں کو جس چیز کا غم رہتا ہے اسی کا پہلے خوف ہوا کرتا ہے. کسی کو گھر بار کا خوف, کسی کو مال کے ضائع ہو جانے کا خوف, کسی کو تجارت کا خوف. پہلے مال نہ ہونے کا غم رہتا ہے, پھر مال آ جائے تو اب اس کو بچا کے رکھنے کے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے. پہلے روتا رہتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں, جب دے دے خدا تو اب کوئی لوٹ کے نہ لے جائے, اس خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے. انسان ہے نا, کسی حال میں بھی خوش نہیں رہتا, تو وہ خوف ہوتا ہے. پھر کبھی طاقت کے چلے جانے کا, پہلے طاقت کے نہ ملنے کا غم. عہدہ ہے نا, تنظیمات بھی بنتی ہیں, کسی کو کوئی ذمہ داری نہ ملی تو غم زدہ, گھر بیٹھ جاتا ہے. کسی کو مل گئی تو مطمئن, لیکن پھر اس قسم کے امور انجام دیتا ہے کہ اب یہ کہیں چلی نہ جائے, تو خوف. تو ساری زندگی غم اور خوف کے درمیان میں ایک دنیا دار گھومتا رہتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا جس کو میرا بندہ بننا ہے, میری طرف کا سفر کرنا ہے, وہ پھر اس کیچ 22 خوف اور غم کے کیچ 22 سے نکلا. اب اس میں نہ رہا کرو, یعنی جو خوف اور غم کے درمیان بیڈمنٹن کی طرح گھومتے رہتے ہو, اس کیفیت سے باہر آ جاؤ. اللہ پاک یہ کہتا ہے, اور پھر جو باہر آ جائے اسے اللہ پاک اپنی ولایت سے نوازتا ہے. پھر کسی کو طاقت نہ ملنے کا غم, اور جب مل جائے تو چلے جانے کا خوف, اور جب چلی جائے تو پھر غم. اسی طرح حکومتوں کا حال ہے, کسی کو حکومت نہ ملنے کا غم, کسی کو حکومت کے چلے جانے کا خوف, اور جب چلی جائے تو پھر غم. یہ دنیا کے کیسے دھندے جو کسی حال میں بھی جینے نہیں دیتے. اس لیے اللہ والے بڑے کنارہ کش ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح عزت کے نہ ملنے کا غم, عزت کے چلے جانے کا خوف, طاقت کے نہ نقصان ہو جانے کا خوف. تو انسان اور دنیا دار ایسی کیفیات میں گھومتا رہتا ہے, ہر لمحہ رہتا ہے. لیکن جو متقی ہوتے ہیں, اللہ کے پرہیزگار بندے ہوتے ہیں, اللہ کی راہ کا سفر کرنے والے ہوتے ہیں, ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں, ان کے خوف کیا ہوتے ہیں. دنیا داری والے خوف تو نہیں ہوں گے, جو کہ متقین ہو گئے نا, مومنین میں شمار ہونے لگا. تو اب ان کے خوف کیا ہیں؟ ان کے خوف بڑے جدا قسم کے ہوتے ہیں. انہیں دنیاوی امور کے خوف نہیں ہوتے. انہیں جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, جن جن مقامات پر وعید اور وارننگز آتی ہیں, وہ اس سے اللہ کی خشیت اور خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کبھی دوزخ کا ذکر پڑھ لیں, دوزخ کے عذاب اور تکالیف اور قبر کے عذاب اور تکالیف کے بارے میں سن پڑھ لیں تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں, آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, بھیگ جاتی ہیں. یعنی ان کے تمام خوف دینی امور سے متعلق ہوتے ہیں, دنیاوی امور سے متعلق ان کے خوف نہیں رہتے, دینی امور سے متعلق. یہ اچھے لوگ ہیں, یہ کامیابی پانے والے لوگ ہیں. ہمیشہ اس پیمانے کو اپنے اندر رکھا کریں, دیکھا کریں کہ ہمارے خوف دنیا داری کے ہیں, دنیا کی نعمتوں کے روٹھ جانے کے خوف ہیں, یا دینداری سے متعلق ہیں. اگر خوف دینداری سے متعلق ہوں تو سمجھیں خیر پر ہے, رستہ صحیح ہے. اگر دنیا داری کے خوف انسان کو پریشان رکھیں تو سمجھیں کہ پرابلم ہے.
اسے صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح وہ پھر جو گناہوں پر جو سرزنش ہے، گرفت ہے، اس کا تذکرہ پڑھتے سنتے ہیں تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کے انجام کے بارے میں سوچ بیٹھیں تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں، خشیت الہی کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ تو متقی لوگوں کا خوف دینی امور سے متعلق ہوا کرتا ہے۔ پھر ان میں آگے بڑھ کے کچھ لوگ خواص ہو جاتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ اب ذرا سنیے ان کے خوف کیسے ہوتے ہیں۔ ان کے خوف جیسے وہ عجیب ہوتے ہیں نا، ان کے خوف بھی عجیب ہوتے ہیں۔ ان کا خوف جیسے غم بست کا قبض میں بدل جانے کا غم، اسی طرح خوف بھی ان کو بست کا قبض میں بدل جانے کا ہے۔ اللہ پاک نے جو اپنی قربت کی، اپنے مشاہدے کی، اپنے وصال کی کیفیات سے نوازا ہوتا ہے، ان کیفیات کہیں بدل نہ جائیں، وہ کیفیات کہیں چلی نہ جائیں۔ یہ لذتیں جو اس سے ملاقات میں آتی ہیں، وہ لذتیں جو ان کے دیدار میں آتی ہیں، وہ لذتیں جو اس کے کلام کی سماعت سے آتی ہیں، وہ خوف میں رہتے ہیں کہ کہیں کچھ ایسا سرزد نہ ہو جائے، کہیں کسی ایسے گناہ کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں کہ یہ نعمتیں چلی جائیں، یہ نعمتیں روٹھ جائیں، یہ کرم نوازیاں چلی جائیں، یہ توجہات چلی جائیں۔ یعنی وہ ڈر ڈر کے جیتے ہیں، ان کے خوف دنیا سے متعلق نہیں ہوتے، خدا کی کرم نوازیوں کے متعلق ہوتے ہیں کہ کہیں یہ وصال پھر سے فراق میں نہ بدل جائے، کہیں یہ ملن پھر سے جدائی میں نہ بدل جائے۔ بس وہ یہ کیفیات انہیں خوف زدہ کرتی رہتی ہیں۔ اور کچھ پھر عارف لوگ ہو جاتے ہیں، اس کے عارف بلند پایا اہل اللہ، صوفیاء، اس کے مقربین، ان کو بھی اب قرآن مجید نے تو فرما دیا جیسے غم نہیں ہے ویسے وہ خوف زدہ بھی نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی کچھ خوف ہوتا ہے۔ اب وہ بڑا عجیب خوف ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جو عرفاء ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے ہر خوف لے لیتا ہے، پھر پیچھے کیا بچتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ہیبت بچتی ہے۔ وہ خوف زدہ اب نہیں ہوتے، وہ جو چیز ہوتی ہے اسے ہیبت خدا کہتے ہیں، ہیبت رب تعالیٰ کہتے ہیں، جو ان کے دلوں پر اثر کرتی ہے۔ اور وہ اللہ پاک چاہے تو وہ ہیبت بھی دور فرما دے، لیکن وہ ہیبت باقی کیوں رکھتا ہے اپنے عرفاء کے دلوں پر؟ وہ ہیبت اس لیے باقی رکھتا ہے کہ جب کہیں میرے اس عارف کو وصال کی رات میسر آ جائے، میرے اس عارف کو شب تنہائی میں مجھ سے ہم کلامی میسر آ جائے، کبھی میرے اس عارف کو ملاقات کی ساعتیں میسر آ جائیں، کبھی میرے اس عارف کو مکاشفہ اور مشاہدہ کا کرم نصیب ہو جائے، کبھی میرے اس عارف کو ملن کی رتیں مل جائیں، تو کہیں اس وقت ملاقات کے لمحوں میں نہ اس کی نگاہ حد سے تجاوز کرے، نہ اس کے دل کی خواہش حد سے تجاوز کرے، اس کی نگاہ بھی سجدہ ریز رہے، اس کے دل کی ہر خواہش بھی میرے حضور سجدہ ریز رہے، اور وہ حد سے تجاوز نہ کرے۔ بس اس حد میں رکھنے کے لیے عارف کے دل پر خدا اپنی ہیبت قائم رکھتا ہے کہ جب اسے میری حضوری ملے اس ہیبت سے جھک جائے، کہیں نگاہ بے نیازی نہ کر لے، کہیں دل کی خواہش بے نیازی نہ کر لے، وہاں پر اسے احساس رہے کہ رب کے حضور کھڑا ہے، کیونکہ اس عارف کو بہت کچھ دے چکا ہوتا ہے، بڑے لاڈ دے چکا ہوتا ہے، بڑا پیار فرما چکا ہوتا ہے، تو پھر اس کو بھی لمٹس میں رکھنے کے لیے اس پر ہیبت طاری رکھتا ہے، اسے اپنے روب میں رکھتا ہے، اس کے دل میں احساس یہ وارد رکھتا ہے کہ تو بندہ ہے اور مولا کی حضور کھڑا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب انسان ہوتا ہے تو بھی پھر اسی انداز میں، گناہ گار ہو تو گناہ گاری رلاتی ہے، خواص ہو تو حضور سے بچھڑنا رلاتا ہے، عارف ہو تو حضور کی عظمت اس پر غلبہ کرتی ہے۔ اور اسی طرح شیخ کے ساتھ بھی نسبت ہو تو اسی طرح جوں جوں حال بدلتا جاتا ہے اسی طرح شیخ کے حضور کھڑے ہونے کا انداز بدلتا جاتا ہے۔ شیخ سے بھی جب کچھ لینے جاؤ
تو انہی رشتوں سے رہا کرو، ملا کرو، گناہگاری اور ان کی نیکی فرق کا احساس بھی پیدا کرے، پھر شیخ سے بچھڑ جانا رولائے بھی، اور پھر شیخ کی عظمت ہیبت بھی طاری کرے۔ ان کیفیات سے ملو گے تو جھولیاں بھر کے اٹھو گے، ان کیفیات کے بنا ملو گے اور خدا نخواستہ ہم جیسگی کا احساس، قربت کا، آسانیوں کا، لطافت کا، سادگی کا، اس طرح کے احساسوں میں، سوالات میں، جوابات میں گھر جاؤ گے تو جھولی خالی رہ جاتی ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ جو ٹول پلازاز ہیں جو سفر پر آتے ہیں، تو اس میں سے دوسرا اسٹیشن خوف ہوا کرتا ہے۔ پھر تیسری جو اسٹیشن راہ سلوک کو میسر آتا ہے، اس راہ پر اس اسٹیشن کو خشوع و خضوع کہتے ہیں۔ ہم نے لفظ تو بہت سن رکھا ہے نا، خشوع و خضوع۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ دعا کے لیے کہتے ہیں کہ نماز میں خشوع و خضوع میسر نہیں ہے، عبادات میں خشوع و خضوع نہیں آتا، ذوق نہیں آتا، تو خشوع و خضوع کا بہت تذکرہ کرتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ راہ سلوک کے سفر میں جو اسٹیشنز آتے ہیں، ان کے اندر تیسرا اسٹیشن ناکا یا ٹول پلازا ہے، جہاں پر انسان پھر رک کے چیکنگ کرواتا ہے، وہ خشوع و خضوع کا اسٹیشن ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے رکت کے ساتھ جھک جائیں، اور اس حق کے لیے بھی جو نازل ہوا ہے، یعنی اللہ کے لیے اور اس کے کلام کے لیے اور اس کے محبوب کے لیے، دونوں اسی کی عطا ہے، تو ان دونوں کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ دل جھک جائیں اور رکت آمیز ہو جائیں۔ تو یہ خشوع و خضوع کی طرف اللہ پاک نے قرآن مجید میں اشارہ فرمایا۔ اب ذرا خشوع و خضوع کے اس مقام کو سمجھتے ہیں، یہ ہے کیا؟ خشوع و خضوع ایک عجیب کیفیت کا نام ہے، یہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں اور جس کو مانگتے رہتے ہیں، یہ ایک عجیب کیفیت کا نام ہے۔ خشوع کہتے ہیں کہ جب آپ کا باطن اور ظاہر ایک پیج پر آ جائے، خشوع کہتے ہیں کہ جب آپ کا نفس اور نفس کی کیفیات اور آپ کا ظاہر، جسم اور اخلاق، یہ سب مل کر مؤدب ہو جائیں اس عظیم الشان کے آگے، تو اسے خشوع کہتے ہیں۔ یعنی نماز میں جب ہم خشوع و خضوع مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو ہمارے افکار، ہماری سوچیں بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہوں اور ہمارے جسم کی جبیں بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو، تو پھر اسے خشوع کہیں گے۔ اگر جسم کی جبیں تو سجدہ ریز ہو لیکن افکار کہیں اور بھٹک رہے ہوں، کسی اور بستی میں، کسی اور وادی میں، کسی اور دکان پر ہوں، تو پھر اسے خشوع نہیں کہیں گے۔ جب افکار، سوچیں اور جسم تینوں ایک عمل میں مصروف ہو جائیں تو اسے خشوع و خضوع کہتے ہیں۔ یا یوں کہہ لیں کہ جب ظاہر و باطن دونوں بیک وقت مؤدب ہو جائیں، کیا؟ ظاہر و باطن جب بیک وقت مؤدب ہو جائیں تو اسے خشوع و خضوع کہتے ہیں۔ تو اللہ سے خشوع و خضوع مانگا کرو۔ اسی طرح اس کے بھی درجے ہیں، خشوع و خضوع کے درجے۔ عام انسان کا خشوع و خضوع تو جو ہم ذکر کر چکے، نماز میں بھی میسر نہیں آتا، عام زندگی کی کیفیات میں بھی میسر نہیں آتا۔ نیچے سے شروع کریں تو شیخ کے آگے کھڑے ہیں، شیخ کا کلام سن رہے ہیں، تو کئی بار انسان کے افکار بھٹک جاتے ہیں، جسم ایک جگہ موجود ہے، تو اسے خشوع کی حالت نہیں کہیں گے۔ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں لیکن دھیان ادھر بارگاہ کی طرف نہیں ہے، یعنی ایسی کیفیت سمجھ لینا کہ آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں اس طرف منہ کر کے، وہ شخص کھڑا ہے سامنے اور آپ کسی کو ادھر منہ کر کے سلام کریں تو وہ کیا سمجھے گا
آپ کا سلام کتنا قبول کرے گا؟ تو اسی طرح بغیر خشوع و خضوع کے حضور کی بارگاہ میں جب درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، دھیان ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، بس زبان سے الفاظ جاری ہیں، اللہ پاک کو محبوب اتنا ہے یہ وظیفہ، اللہ پاک پھر اجر لکھ دیتا ہے، لیکن جواب نہیں ملتا۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں نا، درود پڑھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، سلام کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے۔ تو جواب ملتا ہے جب بالکل یکسوئی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ محبوب کو حاضر ناظر جان کر حضور کی خدمت میں سلام عرض کریں، اور جتنی بار زبان سے درود و سلام کے وہ الفاظ ادا ہوں، حضور کی بارگاہ پیش نظر ہو۔ اگر کسی کو وہ نصیب نہیں تو حضور کی جالی مبارک کا تصور ہو، روضہ پاک کا تصور ہو، اور پھر زبان سے درود شریف کے یا سلام کے الفاظ ادا ہو رہے ہوں، تو وہ خشوع و خضوع کی کیفیات ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب اللہ کے حضور جب نماز میں انسان کھڑا ہوتا ہے، تو میں پہلے عرض کر چکا کہ انسان جب سجدہ کرے تو پھر تصور میں ہو کہ اس کے حضور اس کے عرش کے نیچے اس کی انوار و تجلیات کو سجدہ کر رہا۔ اگر کوئی اور تصور بھی نہیں بنتا تو اس کی عظمت کو، اس کی شان کو، اس کی صفات کو، اس کی ذات کو جس طرح بھی انسان پرسیو کرتا ہے اس کو سجدہ کرے، اور اتنا کیفیات کے ساتھ آنکھیں بند کر کے خشوع و خضوع سے نماز کی ادائیگی ہو، اور پھر ساتھ جسم بھی جیسے جیسے جھکتا چلا جائے، باطن بھی اپنے مولا کے حضور ویسے ویسے جھکتا چلا جائے، اور پھر جب انسان سجدے کی حالت میں پہنچے تو پھر باطن بھی پکار اٹھے، مولا میرے جسم کی ابدیت کی انتہا سجدہ ہے، یعنی کہ جب انسان سر زمین سے جوڑ دے تو جسم کہتا ہے کہ ابدیت کی اب انتہا ہے، تو وہیں میرے مولا میں اپنے باطن کو بھی تیرے حضور اسی طرح جھکا کر تیری ہر خواہش پر اپنی خواہش کو قربان کرتا ہوں، تیری ہر رضا پر اپنی رضا کو قربان کرتا ہوں، تیری خوشی پر اپنی خوشی کو قربان کرتا ہوں، تیرے فیصلے پر اپنے ہر فیصلے کو قربان کرتا ہوں۔ بس یہ کیفیت ہو جائے تو پھر خشوع و خضوع کی وہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے، اور ظاہر و باطن ایک پیج پر شمار کیا جاتا ہے۔ اب متقین، جو متقی لوگ ہیں ان کے درجے مختلف ہیں، ان کا خشوع و خضوع کیسا ہوتا ہے؟ ان کا خشوع و خضوع یہ ہوتا ہے کہ کیفیات اور افکار تو ظاہر کے ساتھ آ ہی جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ باطن اور ظاہر کا بیک وقت مؤدب ہو جانا، تو جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ عاجزی اور انکساری کا پیکر بھی بن جاتے ہیں۔ پھر وہ خشوع و خضوع صرف عبادت کے وقت ان پر طاری نہیں رہتا، وہ پورا دن ماہ و سال ان پر خشوع و خضوع طاری رہتا ہے، وہ ایک سی کیفیت میں بیشتر رہتے ہیں۔ جب اس کیفیت سے باہر کبھی نکل آئیں تو پھر سے اس کیفیت کی طرف لوٹنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اس کی طرف متمنی رہتے ہیں۔ تو ان کی کیفیت، تو ان کا ظاہر شریعت کا مطیع ہو جاتا ہے، اور ان کا باطن اللہ رب العزت کے فیصلوں کا مطیع ہو جاتا ہے۔ جو متقین ہیں ان کا خشوع و خضوع یہ ہے کہ ان کا ظاہر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سر جھکا دیتا ہے، اس کے خلاف کرنے کا پھر سوچتے بھی نہیں ہیں، اور ان کا باطن خدا کے فیصلوں پر اعتراض کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ خدا کے فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ ہر حال پر، جس حال میں بھی انسان ہوتا ہے یہ خدا کا فیصلہ ہے نا، تو خدا کے فیصلوں پر پھر شکوہ اور اعتراض نہیں کرتا۔ اگر دل میں آئے تو علاج کی ضرورت ہے، پھر معالج سے رابطہ کیا جائے کہ مجھے سوال اٹھتے ہیں ابھی۔ تو خشوع و خضوع متقین کا یہ ہے۔ دوسرا درجہ پھر جو خواص ہیں ان کے خشوع و خضوع کا درجہ یہ ہے کہ وہ عاجزی انکساری کا پیکر تو بن ہی جاتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں اپنی کمزوریاں اور گناہوں کو نظر میں لا کر ان کو چن چن کر ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی خشوع و خضوع کا تقاضا ہے، یعنی اب صرف وہ اپنے افکار
اور سوچوں کو سجدہ ریز نہیں کرتے، بلکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی پیروکاری کرتے ہیں اس کی روشنی میں جو خامیاں اور خرابیاں اپنے باطن میں محسوس کرتے ہیں ان کا انتخاب کر کے ایک ایک کر کے اپنی زندگی سے ان کو بے دخل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر اللہ رب العزت کی کرم نوازیوں اور نعمتوں کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر ان کا ظاہر و باطن شکرانے میں جھک جاتا ہے۔ کبھی اپنی گناہ گاری کی طرف نگاہ جاتی ہے تو شرمساری سے جھک جاتے ہیں خواص، کبھی اس کی کرم نوازیوں کی طرف نگاہ جاتی ہے تو شکرانے میں جھک جاتے ہیں، یعنی یوں کہہ لیں ہر حال میں جھکے رہتے ہیں، ہر حال میں مٹے رہتے ہیں، ہر حال میں اسی کی بارگاہ میں گم رہتے ہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوٹ مٹن شریف والے، ان کا شعر ہے، عشق جناں دی ہٹی رچیا رونا کم انہاں دا، اے ملدے بھی روندے وچھڑے بھی روندے، روندے ٹردے راہاں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ عاشق لوگ کتنے تھوڑے لفظوں میں راز کی باتیں کہہ جاتے، بس یہ خشوع و خضوع پھر ہر حال میں جھکے رہتے ہیں، ہر حال میں روتے رہتے ہیں، آنکھیں بھیگی رہتی ہیں، نم رہتی ہیں، کیفیات سے سرشار رہتے ہیں۔ کتنی عجیب زندگی ہے ان کی، جو رفاع ہو گئے ہیں ان کی زندگی ہے۔ اسی طرح پھر جو خواص ہیں اللہ پاک ان کو جب خشوع و خضوع کی نعمت سے نوازتا ہے تو ان کی کیفیت اور عجیب ہو جاتی ہے۔ یہ پہلی کیفیت جو میں نے عرض کی وہ متقین کی ہے، کہ جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی روتے ہیں، پھر اس کی نعمتوں کو یاد کر کے بھی روتے ہیں، تو اور یاد کر کے شکرانے میں رہتے ہیں۔ پھر جو خواص ہو جاتے ہیں ان خواص کی کیفیت یہ ہوتی ہے، یہ بھی اب غور طلب جملہ ہے۔ سفر میں انسان نے بہت لفظ سن رکھے ہیں نا، کبھی فنا سنتے ہیں، کبھی بقا سنتے ہیں، کبھی کچھ سنتے ہیں، کبھی کچھ۔ اب سنیں کہ وہ فنا کی خبر کہاں ملتی ہے۔ جب خشوع و خضوع خواص کو میسر آ جاتا ہے تو پھر اس خشوع و خضوع کے دروازے سے فنا کے باغ کی مہک آنے لگ جاتی ہے۔ خشوع و خضوع کے دروازے سے خواص کو باغ فنا کی مہک آنے لگ جاتی ہے، جسے وہ کچھ نہ کچھ محسوس کرنے لگتے ہیں، یا یوں کہہ لیں جب خشوع و خضوع کی ہوا چلتی ہے تو فنا کا احساس ساتھ لاتی ہے۔ ابھی فنا کی منزل پر نہیں پہنچتے لیکن کچھ نہ کچھ خبر آنے لگ جاتی ہے جب خواص کو خشوع و خضوع میسر آ جاتا ہے۔ اور پھر جب عارف کو خشوع و خضوع میسر آ جائے تو پھر اسے مکاشفہ اور مشاہدہ کے ایسے تمام لمحات کے اندر، فراغت کے، قربت کے، وصال کے تمام لمحات کے اندر وہ بے حجاب اللہ رب العزت کے فضل کا مشاہدہ کرنے لگ جاتا ہے۔ جب کسی، یعنی ہم نے خشوع و خضوع کی بات کی، عام انسان کا خشوع و خضوع کیا ہے، متقی کا خشوع و خضوع کیا ہے، پھر خواص اہل اللہ کا خشوع و خضوع کیا ہے، اور پھر کوئی عارف اولیاء کاملین میں سے کوئی ہو تو اس کا خشوع و خضوع یہ ہے کہ پھر وہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو آنکھیں بند کرتے ساتھ ہی بے حجاب اللہ کے فضل کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کی کرم نوازیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے انعامات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کائنات انسانی پر کیسے، کب اور کس کے صدقے ثمرات اور انوار کی بارش کر رہا ہے وہ اس کا بھی بے حجاب مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور اگر وہ زمین پر کسی قوم کے لیے آزمائش، عذاب، تکالیف یا ناکامی اتارنے لگا ہو، وہ کب اتارے گا، کس وجہ سے اتارے گا، کس کے دور میں اتارے گا، وہ اس کا بھی بے حجاب مشاہدہ کر کے اپنے چاہنے والوں کو بتا دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، وہ عارف خشوع و خضوع کے لمحات میں دیکھتا ہے کہ خدا کب کیا لکھ رہا ہے، کس کی تقدیر کیا کرنے والا ہے، چاہے وہ تقدیر ذاتی ہو یا تقدیر کسی قوم کی ہو۔
پھر وہ کہتا ہے تو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ نظام، اس نظام سے 100 بار بھی گزر جاؤ گے تو ملک کو تبدیلی میسر نہیں آئے گی۔ پھر بھی کوئی عارف کی بات سن کر اسے انسنا کر دے تو پھر اس میں عارف کا کیا قصور ہے؟ عارف نے تو حل بھی دیا، عارف نے راہ بھی بتائی، عارف نے حل بھی دیا، عارف نے آواز بھی دی علی الاعلان، کتنے دن تک سڑکوں پہ کھڑے ہو کر قوم کو آواز بھی دی ہے۔ پھر اگر تکلیف و پریشانی میں رہیں، پھر کہیں کہ پھر حل کیا ہے، تو سال ہا سال وہ عارف حل تو بتاتا رہا ہے، پر پرابلم یہ ہے کہ نفس اللہ والوں کی قربت و صحبت ویسے پسند نہیں کرتا جیسے دنیا دار کی قربت اور صحبت اس کو اپیل کرتی ہے۔ وہاں دل کھچا کھچا جاتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں وہی آتا ہے جس نے شیطان سے ناطہ چھڑا لیا ہوتا ہے، جس کے ساتھ دنیا کی رغبتیں لگی ہوں، دنیا کے گناہ لگے ہوں، دنیا کی برائیاں لگی ہوں، شہوات لگی ہوں، اسے کہاں اللہ والے کی صحبت پسند آئے گی؟ وہ پھر اپنی دنیا کا حل سنتا تو اس کی زبان سے ہے، لیکن اس کا دل پھر نہیں مانتا کہ میں اس اللہ والے کے پیچھے لگ کے دنیا کا حل کیوں تلاش کروں۔ اسے شیطان نہیں وہاں لگنے دیتا، اسے دور دور رکھتا ہے۔ ہاں ویسی آواز کوئی دنیا دار لگا دے تو پھر دل کھچا کھچا چلا جاتا ہے۔ یہ ماجرا ہے سارا۔ تو اس لیے عارف جب کچھ کہتا ہے تو دیکھ کر کہتا ہے۔ منہاج القرآن والے کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ پاک نے اس دور میں اس عارف کامل کی قیادت نصیب فرمائی ہے، سنگت نصیب فرمائی ہے، اور وہ ہم سب کو حقیقی منزل کی جانب لے کر گامزن ہے۔ وہ منزل جس کے آگے لاکھ دنیا کی منزلیں ہیچ ہیں، وہ منزل جس کے آگے لاکھ دنیا کی منزلیں سجدہ ریز ہیں، چھوٹی ہیں، حقیر ہیں، ذلیل ہے، وہ منزل اعلیٰ ہے۔ اس منزل پر ہر منزل قربان ہے، جس منزل کی طرف ہمارا قائد ہمیں لے کر چل رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ جو باتیں ہم نے کی ہیں اللہ پاک ہمیشہ ان پر ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے قائد کی عظمت کو، مقام کو، ان کی تعلیمات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں استقامت کی نعمت کے ساتھ ہمیشہ نوازے رکھے، اور اللہ اپنے اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پر، راہ سلوک پر ہمیں ہمیشہ گامزن رکھے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔